अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम नशिस्त की एक नई एपिसोड के साथ आपको खुशामदीद कहता हूँ। मेरा नाम है आमिर चांद खान और आप देख रहे हैं BZ2 वेब टीवी। तो जी नाज़रीन, आज की नशिस्त के अंदर हमारे पास हमारे मेहमान मौजूद हैं जो कि किसी तारुफ के मोहताज नहीं, जनाब सजाद झानिया साहब। आपका ताल्लुक डायरेक्टर पब्लिक रिलेशन हुकूमत पंजाब से है और मुल्तान के अंदर आप काम कर रहे हैं और तकरीबन 25 साल तक का तजर्बा अपनी फील्ड के अंदर रखते हैं। और हमारे लिए एहसास की बात है कि हमारे इसी डिपार्टमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ मीडिया एंड कम्युनिकेशन स्टडीज बहाउद्दीन ज़फ़र यूनिवर्सिटी से ही ग्रेजुएट हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, आपको खुशामदीद कहते हैं हमारे प्रोग्राम के अंदर। जी वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया आपने बुलाया और यहाँ जो मेरे शोबे के स्टूडेंट्स हैं उनके साथ मुखातिब होने का मौका दिया, आपका बहुत शुक्रिया। ये सर, सबसे पहला सवाल मैं आपसे करना चाहूँगा कि अपनी ज़िंदगी की कहानी बताइए, कैसे आपने स्ट्रगल किया और इसी डिपार्टमेंट से आप पढ़ के आगे फील्ड में आए हैं, तो कैसे आपने स्ट्रगल किया और पब्लिक रिलेशन में आने का जहन कैसे बना? ज़िंदगी की कहानी कुछ ऐसी पेचीदा नहीं है और कोई इतनी स्ट्रगल भी नहीं है, बिल्कुल बड़ी सादा सी कहानी है, 4 लफ्ज़ों की। मैंने ग्रेजुएशन की थी गवर्नमेंट एमर्सन कॉलेज से, जिसे अब एमर्सन यूनिवर्सिटी कहा जाता है। उसके बाद मैंने दाखिला ले लिया LLB में, लॉ में। मेरे वालिद साहब वकील हैं, ठीक, उस वक्त भी वकील थे, तो वो चाहते थे कि जी मेरे साथ बैठ के प्रैक्टिस करें। अच्छा। तो मैंने लॉ में दाखिला ले लिया और 1992 में मैंने लॉ जो है वो कंप्लीट किया अपना। और उसके बाद फिर कुछ अर्सा मैं बैठा भी सही कचहरी में, लेकिन फिर उसी दौरान मुझे पता चला कि यहाँ BZ2 में जर्नलिज्म तो खैर नहीं, उस वक्त मैस कम्युनिकेशन इसको कहते थे, मैस कम्युनिकेशन की क्लासेस शुरू हो गई हैं मास्टर डिग्री की। सही। तो मैंने अखबार और लिखने लिखाने के साथ मेरा पुराना ताल्लुक था। अच्छा। मैं स्कूल के ज़माने से ही बच्चों की कहानियाँ वानी लिखा करता था, अखबार के दफ्तर में आ जाया करता था, छोटे छोटे मज़ामीन लिखते, यानी कि शुरू से ही अदब के साथ लगाव था। जी, अखबार अच्छा। तो ये जब मुझे पता चला कि मीडिया की यहाँ पे स्टडीज़ के लिए मास्टर्स शुरू हो गया, तो मैंने फिर यहाँ अप्लाई किया और 1992 में यहाँ दाखिला ले लिया फिर, और 94 में हमारा सेशन ख़त्म हुआ, लेकिन मेरे पास थीसिस था PTV पे। अच्छा। तो थीसिस मुकम्मल करते करते 95 का मार्च आ गया और फिर रिज़ल्ट आया हमारा मई या जून में, और जून में मैंने फिर रोज़नामा ख़बरें ज्वाइन कर लिया मुल्तान में। उस वक्त निकलता नहीं था, अभी ये जून 95 में। अच्छा। उनका ब्यूरो ऑफिस था, बतौर रिपोर्टर, पॉलिटिकल रिपोर्टर के तौर पे ज्वाइन किया इधर मुल्तान के अंदर। इधर मुल्तान में। फिर 97 में यहाँ से अखबार निकल आया, तो फिर उन्होंने कहा कि तुम्हारा लिखना लिखाना अच्छा है, तुम्हारी तहरीर अच्छी है, उर्दू अच्छी है, तो मैगजीन साइड पे आ जाओ। अच्छा। फिर मैं मैगजीन कहते हैं, आप जानते ही हैं कि ये जो रंगीन सफ़े होते हैं अखबार के, जिनमें मज़ामीन और मुख्तलिफ एडिशंस रोज़ होते हैं, इनको मैगजीन सेक्शन कहते हैं अखबार के दफ्तर में। तो फिर मैंने मैगजीन सेक्शन में आ गया और 99 तक फिर उनके मुख्तलिफ दफातर में इस्लामाबाद, लाहौर में सर्व किया। इसी दौरान क्योंकि मीडिया के अब फिर से कोई अच्छे हालात नहीं हैं, दरमियान में एक लंबा बूम आया कि 15-16 साल का मीडिया के ऊपर, जब मीडिया ने बड़ा फ्लॉरिश किया, और जो मेरा ज़माना था उस वक्त भी मीडिया बहुत महदूद था। ये मुल्तान जो हब था मीडिया का, अच्छा। यहाँ पे सिर्फ एक नुमाइवत अखबार निकला करता था और एक खबरें, इसके अलावा कोई वेन्यू नहीं था। अच्छा। तो मेरे वालिद साहब की ख्वाहिश थी कि ये किसी तरह से सरकारी मुलाजिम बन जाए, अगर ये वकालत भी करता था, इसलिए तो वो चाहते थे वकालत करें। यानी कि शुरू में वो वाला सीन था ना, जैसे रिवायती तौर पे होता है कि अगर जो पीछे खानदानी फील्ड्स हैं उन्हीं को ही आगे बच्चों को कहते हैं कि आप इसी को लेकर कोई डॉक्टर रहेगा, उसका बेटा भी डॉक्टर रहा। तो आपके वाले साहब जैसे बिल्कुल उन्होंने मुझे लॉ करवाया इसलिए था, लेकिन उधर सच्ची बात है मेरा बिल्कुल कोई रुझान ही नहीं था। जो मैंने 4-6 महीने वहाँ गुजारे, बड़ी मुश्किल में गुजारे। खैर फिर अपना इसी दौरान 99 में मैं लाहौर में, मेरी पोस्टिंग थी, संडे मैगजीन के इंचार्ज था खबरें में। तो वहाँ पे इसकी ऐड आई पब्लिक सर्विस कमीशन की इंफॉर्मेशन ऑफिसर्स के लिए, तो मैं उसमें अपीयर हुआ और उसके इम्तिहान में वो कामयाबी हो गई। और फिर मैंने मई 99 में 10 मई 99 से ये शोबा ज्वाइन किया। बखर में पोस्टिंग रही, मुजफ्फरगढ़ में रही, हेड ऑफिस लाहौर में रही, और अब पिछले कई वर्षों से जो है मुल्तान में डायरेक्टर पब्लिक रिलेशंस के तौर पर हुकूमत पंजाब को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो हमारे जो फ्रेश मीडिया ग्रेजुएट्स हैं या जो पढ़ रहे हैं इस टाइम मीडिया के अंदर, या जिनका ताल्लुक आगे माइंड है कि हम PR के अंदर, पब्लिक रिलेशन के अंदर जाए, तो सबसे पहले ये बताइए कि पब्लिक रिलेशन बेसिकली है क्या? पब्लिक रिलेशंस बेसिकली जो है वो ये नहीं है कि आपको शहर में या आपको गली में या आपके मोहल्ले में कितने लोग जानते हैं। अच्छा। जैसा कि इसके नाम से लगता है पढ़ के लोगों के साथ आपके बहुत से रिलेशंस हैं। पब्लिक रिलेशन बेसिकली ये है कि आप जिस भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम कर रहे हैं, किसी गवर्नमेंट के लिए, किसी इदारे के लिए,
کسی کمپنی کے لیے آپ نے اس کا بیٹر امیج جو ہے وہ بلڈ کرنا ہے تھرو میس میڈیا. پبلک ریلیشن آفیسر جو ہے یا پریکٹیشنر جو ہے اس کا اپنا تو کوئی نہ کوئی چینل ہوتا ہے نہ اس کا کوئی اخبار ہوتا ہے. تو وہ یہ جو اخبارات ہیں اور جو چینلز ہیں اور جو میڈیا کے دوسرے میڈیمز ہیں ان کو یوز کرتے ہوئے اپنے ادارے کا بہتر جو امیج ہے وہ پبلک کے اندر بلڈ کر رہا ہوتا ہے. یہ پبلک ریلیشنز ہیں. اور اگر کوئی نیگیٹو خبریں چل رہی ہیں, کوئی نیگیٹو کیمپین چل رہی ہے, کوئی نیگیٹو چیزیں میڈیا میں آ رہی ہیں تو اس کو کاؤنٹر کرنا, یعنی کہ ہینڈل کرنا ہے ان کو اپنے. ہینڈل از سم تھنگ ڈفرینٹ. ہینڈل تو یہ ہے کہ آپ اس کو ختم کروائیں گے. آپ نے اپنا نیریٹو دینا ہے ساتھ کہ نہیں یہ جو بات اس طرح سے کہی جا رہی ہے یہ ایسے نہیں ہے, یہ ایسے ہے. اور وہ نیریٹو یقیناً وہی ہوگا جو آپ کے موقف کو یا آپ کے ادارے کو سپورٹ کرے گا. آپ نے اپنا بیسیکلی یہ نیریٹو بلڈنگ ہے, ایک بیانیہ تشکیل دینا ہے آپ نے اپنے ادارے کے بارے میں جو میڈیا کے ذریعے سے پبلک تک جائے گا. اور آپ کوشش کرتے ہیں کہ آپ اپنے حق میں ایک بیانیہ جو ہے ایک نیریٹو جو ہے وہ تشکیل دے سکیں. یہ بیسیکلی پبلک ریلیشنز ہے. جو میڈیا کے اندر میس کمیونیکیشن کی ڈگری کرتے ہیں لوگ, کمیونیکیشن اسٹڈیز کی بھی کرتے ہیں, تو وہ بس ان کا ایک ہی مائنڈ ہوتا ہے کہ ہم نے ایک اخبار میں جانا ہے, کسی میگزین میں یا اس کے اندر کسی ٹی وی چینل کے اندر جانا ہے, تو پی آر کی جانب جانے کا بہت کم سوچتے ہیں. تو اس کی کتنی ورتھ ہے؟ اگر کوئی کسی کا مائنڈ ہے صحیح اس کے اندر جانے کا, تو وہ کون سی عادات کو اپنائے جس کے اندر وہ اپنی اسکل بہتر کر کے اس کے اندر آگے فیلڈ کے اندر اچھا پرفارم کر سکتا ہے. ہاں جی, پی آر واقعی جو میڈیا پڑھ رہے ہوتے ہیں, جب ہم بھی میڈیا پڑھ رہے تھے اور آج بھی جو بچے پڑھ رہے ہوں گے, یقیناً یہ بطور کیریئر پبلک ریلیشن پریکٹیشنر جو ہے یہ ان کے ترجیحات میں شامل نہیں ہوتا. وہ میڈیا کے بارے میں سوچ رہے ہوتے ہیں اور وہ ٹی وی پر اسکرین پر بیٹھے ہوئے اینکر کو آئیڈیلائز کر رہے ہوتے ہیں, اور جو رپورٹرز بڑی بڑی خبریں بریک کرتے ہیں ان کو آئیڈیلائز کر رہے ہوتے ہیں. لیکن میرا خیال ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ میڈیا کے بعد, پرنٹ اور الیکٹرانک میڈیا کے بعد اس وقت جو سب سے بڑا جاب وینیو ہے وہ یہی پبلک ریلیشنز ہے. ایک ہم تو خیر گورنمنٹ سیکٹر میں کام کر رہے ہیں, تو ویسے ہی گورنمنٹس کے چاروں صوبائی گورنمنٹس کے اپنے اپنے پبلک ریلیشنز ڈپارٹمنٹ ہیں. فیڈرل گورنمنٹ کا اپنا ڈپارٹمنٹ ہے جس کو پریس انفارمیشن ڈپارٹمنٹ کہتے ہیں. اور ایک تو ان کے اندر جاب وینیوز ہیں وہ بہت سارے ہیں, پبلک سروس کمیشنز اور صوبے کی ہیں وہ ان کو کرتی ہیں. اس کے علاوہ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ آج کل میڈیا کا دور ہے اور سوشل میڈیا کا خاص طور پہ دور ہے, اور سوشل میڈیا کے اوپر جو پرنٹ اور الیکٹرانک میڈیا ہے وہ بھی سوشل میڈیا کو آج کل استعمال کر رہا ہے, اس کے کندھے استعمال کر رہا ہے میکسیمم آڈینس تک پہنچنے کے لیے کہ وہ آپ کی جو ٹیلی فون اسکرین ہے اس تک وہ پہنچ سکے. تو اس لیے یہ ضرورت, اس دور میں یہ ضرورت جو ہے یہ بڑھ گئی ہے پرائیویٹ کمپنیز کی بھی, پرائیویٹ اداروں کی بھی, کہ وہ ان کے ہاں ایک پبلک ریلیشنز کا ایک شعبہ ہونا چاہیے. وہ لوگ جو ان کے مفادات کا تحفظ کر سکیں پبلک کے اندر, اور جو اچھا جو بیٹر امیج جو ہے کمپنی کا, آرگنائزیشن کا یا جو بھی ادارہ ہے اس کا بلڈ کر سکیں. تو اب میں تو مطلب جب میں نے سروس شروع کی تھی تو ملتان میں یہ ایک ہی ڈی جی پی آر کا ادارہ ہوتا تھا جس کو ہم انفارمیشن ڈپارٹمنٹ کہتے تھے. اب بہت سارے ڈپارٹمنٹس ہیں, گورنمنٹ ڈپارٹمنٹس ہیں, بہت ساری گورنمنٹ ایجنسیز ہیں, اس طرح کی اٹانومس باڈیز ہیں جیسے آپ کی یونیورسٹی ہے, یہاں پر بھی باقاعدہ پی آر کا شعبہ ہے, اور بہت سارے اداروں میں پی آر کے اپنے اپنے شعبے ہیں. تو یہ جاب وینیوز جو ہیں اب بڑھ رہے ہیں اور یہ اپرچونیٹیز بڑھ رہی ہیں. تو میرا خیال ہے کہ جن اسٹوڈنٹس میں کی طبیعت میں فلیکسیبلٹی ہے اور جن کے مزاج میں فلیکسیبلٹی ہے اور جو تھوڑا سے اپنے آپ کو ہمبل پاتے ہیں, زیادہ ایگریشن ان کے اندر نہیں ہے, ان کو اس میں آنا چاہیے. کیونکہ ہمبلنیس جو ہے یہ سب سے بنیادی چیز ہے کہ جتنا وہ ہمبل ہوگا اتنا وہ جب معاملات ہیں ان میں پینک نہیں ہوگا. اور وہ جو میڈیا کی تنقید ہے, کیونکہ میڈیا کا بنیادی کام تو آپ کو پتہ ہے نا وہ تنقید کرنا ہی ہے, تو وہ آپ کو تنقید کریں گے, کام تو آپ نے بعد میں کرنا ہے. تو اگر آپ میں برداشت ہی نہیں ہے, آپ کے اندر وہ ہمبلنیس ہی نہیں ہے, تو آپ اگریسو ہو جائیں گے اور آپ اپنے ادارے کا ایونٹ بجائے کچھ بہتر کرنے کے آپ مزید خراب کرنے کا باعث بنیں گے. تو میرا خیال ہے کہ جو بنیادی ضرورت ہے وہ ہمبلنیس ہے. اور پھر دوسرا آپ کے اندر ایبلٹی اور کوالٹی ہونی چاہیے کہ آپ لوگوں کے ساتھ اچھا لیزون ڈیولپ کر سکیں, آپ دوستیاں جو ہے وہ بڑھا سکیں, اور جو میڈیا کے جو لوگ ہیں ان کے ساتھ جو ہے آپ جتنا زیادہ ذاتی سطح پر جا کر آپ ان سے تعلقات بنائیں گے اتنا وہ آپ کے لیے بہتر ہوگا کہ وہ آپ کو ابلائج کرنے کی پوزیشن میں ہوتے ہیں. تو ہمبلنیس, تعلقات بنانا اور کرٹیس ہونا, یہ 3-4 بنیادی چیزیں ہیں جو ایک پبلک ریلیشن پریکٹیشنر جو ہے اس کے لیے بڑی اس کی نیسیسٹی, اس کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے. جیسا کہ اب ورلڈ جو ہے نا وہ ڈیجیٹلائز ہو رہی ہے, میڈیا بھی ڈیجیٹائز ہو گیا ہے, تو
کافی اس جو انٹرنیٹ کے دور نے پرنٹ میڈیا کو کافی تھوڑا سا متاثر کیا ہے بیچ کے دور میں, تو پبلک ریلیشن کو کتنا زیادہ متاثر کیا, اور یہ کیا آگے آپ کیا کہہ سکتے ہیں کہ جو آنے والا دور ہے وہ زیادہ ڈیجیٹل ہے, تو کیا یہ جو شعبہ ہے یہ ایگزسٹ کرے گا یا یہ اس کو انٹرنیٹ یا ڈیجیٹلائزیشن اس کو متاثر کرتے ہیں؟ نہیں, بالکل متاثر نہیں کرے گی. ڈیجیٹلائزیشن جو ہے اب تھوڑی سی ذمہ داری جو پبلک ریلیشنز پریکٹیشنر ہے اس کی بڑھ گئی ہے, کہ اس کا جو کام کرنے کا ایک جو میدان ہے وہ وسیع دائرہ کار وسیع ہوتا جا رہا ہے. جب ہم نے شروع کیا تو سچی بات ہے صرف اخبارات تھے, ایک ہینڈ آؤٹ ہم جاری کرتے تھے اور اگلے دن کا انتظار کرتے تھے کہ اخبارات میں چھپے گا. پھر 2002-03 کے بعد جو ہے میڈیا کی ایک الیکٹرانک میڈیا کی ایک لمبی ویو آئی اور چینلز پہ چینلز, اور اب جو ہے اب ہمیں بھی بالکل اسی طرح کمپیٹ کرنا پڑتا ہے. جب ہم کسی میٹنگ پہ جاتے ہیں, سرکاری میٹنگ پہ یا کسی فنکشن کی کوریج کے لیے جاتے ہیں, تو جب ہم وہاں سے نکلتے ہیں نا تو اب ہم سارا کچھ ڈسپیچ کر چکے ہوتے ہیں, ہم ٹکٹس بھی بھیج چکے ہوتے ہیں. اس ٹیکنالوجی نے بلکہ تیز تر کر دیا ہے اس کو. اور صرف میں نے آپ سے گزارش کی کہ میڈیم جو ہے وہ تھوڑا سا بدل گیا ہے, کہ پیپر کی بجائے یا ٹیلی ویژن کی بڑی ساری اسکرین کی بجائے ہمارے ہاتھوں میں جو اسکرین ہے اس پہ اب سب کچھ آ رہا ہے. اور اب ہمارا ایک تیسرا مطلب پنجاب انفارمیشن ڈپارٹمنٹ جو ہے اس نے پوری ڈائریکٹریٹ جو ہے انہوں نے بنائی ہے ہیڈ آفس میں, جو سوشل میڈیا کو ڈیل کرتی ہے. تو اب آپ نے سوشل میڈیا پہ جو آپ کے اپنا نیریٹو ہے وہ بھی بلڈ کرنا ہے, اور سوشل میڈیا جو ہے وہ آپ کا اس وقت میرا خیال ہے آنے والے وقتوں میں جو سب سے بڑا آپ کا جو میڈیم ہوگا پبلک تک پہنچنے کا وہ سوشل میڈیا ہوگا. اور اب جو پریکٹیشنر آنا چاہتے ہیں اس طرف, ان کو اپنے آپ کو زیادہ سے زیادہ ایکسپرٹیز اپنی جو ہے وہ حاصل کرنی چاہیے. تو پبلک ریلیشن اس شعبہ کے اندر سب سے بڑے مسائل کون سے ہو سکتے ہیں, اور اس کو ٹیکل آپ کیسے کرتے ہیں اور کیسے کیا جانا چاہیے؟ سب سے بڑے مسائل جو پریکٹیکلی اسپیکنگ جو ہے وہ یہ ہے کہ اب جو میڈیا کے ادارے ہیں وہ ایکسپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں آپ سے کہ کوئی نہ کوئی ریونیو جنریشن کسی طرح سے آپ ان کو کروائیں, کوئی اشتہارات کی مد میں یا کوئی دیگر اس مد میں. تو اب کئی ادارے ایسے ہیں جن کے پاس اشتہارات دینے کے لیے یا ان کو ریونیو دینے کے لیے کچھ بجٹ ہوتے ہیں, مختص ہوتے ہیں, کچھ کے پاس نہیں ہوتے. تو یہ ذرا تھوڑا سا مشکل ہو گیا ہے کہ اب آپ ذاتی سطح پہ جا کے آپ کو اپنا ان کے ساتھ تعلق ہے, تو ہر وقت آپ کا کام ریکویسٹ سے تو نہیں چل سکتا نا, آپ گیو اینڈ ٹیک والا سلسلہ ہے. تو اس قسم کے مسائل ہوتے ہیں. بعض اوقات ادارے جس کے لیے آپ جس کے پی آر پریکٹیشنر ہیں وہ آپ کے ساتھ تعاون نہیں کر رہے ہوتے, اور وہ آپ کو صحیح طرح سے آپ کے مسائل اور آپ کی مجبوریاں نہیں سمجھ رہے ہوتے کہ آپ نے جو میڈیا کو ڈیل کرنا ہے کیسے کرنا ہے. وہ چونکہ میڈیا سے بالکل ان کی نو ہاؤ نہیں ہوتی تو وہ اس کو نہیں سمجھ رہے ہوتے. اس طرح کے پرابلمز آتے ہیں اپنی کمپنی کے ساتھ, اور آپ کو یوں جانے کے دو طرفہ جو ہے وہ جنگ پھر لڑنی ہوتی ہے. ایک طرف آپ نے میڈیا کے ساتھ تو ساتھ لے کے چلنا ہے, اور دوسری طرف آپ نے جو آپ کے ہائی اپس ہیں آپ کی کمپنی کے, آپ کے ادارے کے, آپ کی گورنمنٹ کے, ان کو آپ نے ٹیچ کرنا ہے, رادر ان کو آپ نے تھوڑا سا میڈیا فرینڈلی بنانا ہے. تو یہ دو طرفہ آپ کو جو ہے نا آپ درمیان میں بالکل پتھر بن کے پس رہے ہوتے ہیں. تو یہ بہت مشکل نہیں لیکن تھوڑا سا مشکل کام ہو گیا. ٹھیک, تو آخر میں آخری سوال یہ ہے کہ ہمارے جو فریش میڈیا گریجویٹس ہیں آپ ان کو کیا پیغام دینا چاہیں گے کہ وہ فیلڈ میں جا کے کیسے اپنا نام پیدا کر سکتے ہیں؟ میں ان کو بالکل یہی کہنا چاہوں گا کہ اگر جیسا کہ میں نے پہلے بھی گزارش کی کہ اگر وہ پبلک ریلیشنس کو اپنا کیریئر بنانا چاہتے ہیں تو اپنے اندر ہمبلنس پیدا کریں اور دوسرے کا موقف سننے کی, کیونکہ آپ کو بار بار ایسے مقامات جو ہیں وہ پیش آئیں گے کہ جب آپ کی مرضی کے خلاف, آپ کے نیریٹو کے خلاف جو ہے لوگ لکھ رہے ہوں گے, لوگ بول رہے ہوں گے, تو آپ نے ان کو نہ صرف ڈائجسٹ کرنا ہے بلکہ ڈائجسٹ کر کے ان کو اچھی طرح سے رسپانس کرنا ہے. اپنی جو پی آر پریکٹیشنر بننا چاہتا ہے وہ ہمبلنس جو ہے مزاج کی اور دوسرے کو برداشت کرنے کی وہ بے حد ضروری ہے, وہ اپنے اندر ضرور پیدا کریں. اس کے بعد پھر آپ کے لیے یہ بہت اچھا کیریئر ثابت ہو سکتا ہے. چلیں جی, بہت شکریہ سر, آپ ہمارے پروگرام کے اندر تشریف لائے, اپنا قیمتی ٹائم دیا. یقیناً آپ لوگوں کو بھی یہ پروگرام اچھا لگا ہوگا, آج کی نشست بہت اچھی لگی ہوگی, آج آپ نے بہت کچھ سیکھا ہوگا. امید کرتے ہیں کہ آئندہ بھی ہم آپ کے لیے بہت اچھے پروگرام لے کے آتے جائیں گے. اگر آج کی ویڈیو اچھی لگی تو اس کو سبسکرائب, لائک اور شیئر ضرور کریں, اور انشاءاللہ ملتے ہیں کسی نیکسٹ ویڈیو میں. تب تک کے لیے اپنے میزبان عامر چاند خان کو دیجیے اجازت. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں, تب تک کے لیے اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.